अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नाज़रीन को बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। इस रहमतों और बरकतों के महीने के आगाज़ में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो है बाबर अयूब साहब, जो स्पेशली ख़ास तौर पर हमारी रिक्वेस्ट पर, हमारे इन्विटेशन पर लाहौर से सफ़र करके आए हैं और इस प्रोग्राम में शिरकत की है और उनसे हमारी बहुत सारी बातचीत होगी रमज़ान के बारे में, कुरानी आयात के रेफरेंस के बारे में, जो जो चीज़ें यहाँ पे इस्लाम में जो शरीयत में चलती हैं और उनकी आयात की रोशनी में अपने मौज़ूआत की वजाहत करते हैं। तो मैं उनका इंट्रोडक्शन अभी करवा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे लिए स्पेशल यहाँ पे आए हैं और हमें इस मुलाकात का शर्फ बख्शा है और बहुत से नाजरीन को ये बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि आप ट्रेनिंग्स देते हैं और ख़ास बात यह है कि कुरानी की आयात की रोशनी में आप मौज़ूआत को वजाहत करते हैं। तो बाबर साहब, डिटेल्स में बात होगी, लेकिन सबसे पहले मैं एक आपको खूबसूरत सी नात सुनाना चाहूँगा। तो चलकर एक नात सुनते हैं, उसके बाद से तमाम तफसीलात से बात होगी इंशाल्लाह आपसे, ठीक है? तो नाज़रीन की खूबसूरत सी नात सुनते हैं और फिर बाबर साहब से तफसीलाती गुफ्तगू होगी और जो कुरान पाक की आयात की रेफरेंस से जो जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो उनसे हम डिस्कस करेंगे। बहुत सी चीज़ें होती हैं हमें नहीं मालूम होती, उनकी अवेयरनेस जो नहीं होती, तो वो वजाहत करेंगे, बताएंगे हमें कि किस तरह क्या चीज़ चलती है। तो चलिए चलकर नात सुनते हैं, उसके बाद बाबर साहब से मज़ीद तफसीलात से बात करते हैं। सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन। जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही। सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही। सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। माहो मेहर में तेरी रोशनी हुई ख़त्म तुझ पे पैगंबरे। नहीं तुझ सा तेरे सिवा कोई, करे कौन तेरी बराबरी, करे कौन तेरी बराबरी। ये नहीं किसी की मिजाल ही। सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही। सल्लु अलैहि वालिही। ना फसील है ना महल सरा, तेरा फर्श है वो ही बोरिया। तेरे जिस्म पाक पे एक कबा, वो भी तार तार है जा बेजा। वो भी तार तार है जा बजा। तेरी सादगी ये कमाल ही। सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाबो ख्याल ही। सल्लु अलैहि वालिही।
جلیل ہے تو کریم ہے تو حبیب رب رحیم ہے تیری شان سب سے عظیم ہے تیری شان سب سے عظیم ہے نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی صلو علیہ وآلہ. Feed the poor in Ramadan with Shifa Foundation. Malnourished and poor family, widows, orphans, elderly. In just rupees 5,900 or $59 by providing 48 kg food package 1 week before Ramadan. Help feed the hungry and starving family. جی تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے قرآن پاک کی. بے شک قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے. اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اور ہماری زندگی کا دنیا آخرت کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جس میں قرآن پاک میں بیان نہ کیا گیا ہو. بات ہے غور و فکر کرنے کی, آیات قرآنی پر غور کیا جائے تاکہ زندگی آسان اور اطاعت خدا میں گزرے. تو بابر صاحب آپ کی ٹریننگ جس لیول میں, مطلب یقیناً ریسرچ کا بہت عمل داخل ہوتا ہے اس میں اور قرآن آیات پر غور کرنے کا تقاضا بھی پورا ہو جاتا ہے, تو آپ کچھ بتائیں گے اپنی ٹریننگز کے بارے میں؟ آپ کے دماغ میں یہ خیال آیا کیسے کہ مجھے اس طرف جانا ہے اور میں نے یہ ٹریننگز دینی ہے؟ بہت شکریہ ثاقب صاحب. ایکچولی میرا کیریئر جو ہے وہ سارا ریٹیل میں گزرا, ریٹیل مینجمنٹ. جی. اور میں نے لیڈنگ کمپنیز کے ساتھ کام کیا. اچھا ماشاء اللہ. اور جہاں جہاں کام کیا پچھلے 20 سال کے اندر, وہاں میں نے دیکھا کہ کانفلکٹس بڑے رائز ہوتے ہیں. بالکل. اور اس کی ریزولوشن نہیں ہے, سولوشنس نہیں. اچھا. بڑا پریچ کرتے ہیں, بڑی ٹریننگ کورسز کرواتے ہیں, لیکن ایکچولی وہ جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے. بالکل ایسے. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم مجھے پھر یہ خیال آیا کہ اگر یہ سولوشنز ہماری اس ماڈرن سائنس کے اندر موجود نہیں ہیں جی تو شاید اس کا کوئی اور اینگل دیکھنا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو میں نے پھر قرآن مجید کو سبجیکٹ بنایا کہ ڈیفینیٹلی اگر یہ کوڈ آف لائف ہے اور ڈیفینیٹلی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, تو اس میں پھر ہمارے ان بزنس کے مسائل کا حل بھی لکھا ہوا ہوگا. بالکل. تو بزنس کے حوالے سے جب میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو وہ میں جب پڑھتا گیا, اس کی ٹرانسلیشنز پڑھتا گیا, تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے جن سچویشنز میں کام کر رہا ہوں, ہاں جی, انہی سچویشنز کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایڈریس بھی کیا ہوا ہے کہ اس سچویشن میں سے کیسے نکلنا ہے, اس پرابلم میں سے کیسے نکلنا ہے اور اس کے سولوشنز کیا. آپ کے سامنے ایک کھڑکی کھل جاتی ہے جہاں سے باہر کا سب کچھ منظر نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ ہم ایک بند کمرے میں تھے اور کھڑکی کھلی اور ہمیں راستہ نظر آنا شروع کہ کہاں سے کیا ہمیں کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ سیلز اسٹاف اینڈ مڈل مینجمنٹ ٹریننگ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, تو مطلب اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے آپ مجھے؟ اچھا, دراصل یہ اسٹارٹ یہاں سے ہوا کہ میں نے دیکھا کہ کانفلکٹ ہے. جی. یعنی میں ایز اے سینئر پرسن اگر کسی جونیئر مینجمنٹ ٹیم کو کوئی بات سمجھا رہا ہوں جی, اور وہ نہیں سمجھ پا رہے, بالکل, اور وہ سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے, ایسا ہی تو ہوتا ہے. مجھے یہ خیال آیا جی ہاں, کہ یہ کیا وجہ ہے کہ میں سینئر ہوں اور یہ جونیئرز میری بات نہیں سن رہے. تو اس میں پھر جو بیسک اس کا انگریڈینٹ تھا وہ مجھے اللہ کی طرف سے اس کا نالج ملا کہ جو میرے ورڈز ہیں وہ میرے ایکشنز کے ساتھ میچ نہیں کرتے. ایکچولی اگر مجھے پریچ کرنا ہے یا مجھے ٹرین کرنا ہے تو مجھے میرے ایکشنز بھی ویسے ہونے چاہیے, ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر میرے ایکشنز اس کو سپورٹ نہیں کر رہے میرے ورڈز کو, تو پھر وہ ہپوکریسی کریٹ ہوتی ہے. تو قرآن مجید کی طرف آنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ آپ ایکچولی قرآن کی پریچنگ یا قرآن میں سے بھی کوئی چیز اگر ہدایت کی لیتے ہیں تو آپ کو ایکٹ کر کے پروو کرنا پڑتا ہے. کول و فیل آپ کا جو کول اور فیل کا تضاد جو ہے اس کو آپ نے ایلیمینیٹ کرنا ہے بیسیکلی.
تو اس کی ایلیمینیشن کے لیے پھر میں نے اس کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیا. مثلاً اس میں آپ نے جیسے پوچھا کہ سیل سٹاف کی ٹریننگ اور وہ جی. اب سیل سٹاف ہر آرگنائزیشن برانڈس کے اندر سیلز کی ایک ٹیم ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. اب اس میں جو سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ رسپیکٹ فار اتھارٹی ٹھیک ہے. اسٹیبلش نہیں ہو رہی. یعنی آپ کے سامنے تو وہ رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن جب آپ موجود نہیں ہوتے تو وہ آپ کو رسپیکٹ نہیں کرتے. رسپیکٹ ان اے سینس کہ جو آپ نے انسٹرکٹ کیا ہے اس کو فالو نہیں کر رہے. بالکل. ہمارے جہاں ایک مطلب ایک رسم سی ہے یا ایک عادت سی بن گئی, ایک ماحول سا بن گیا کہ آپ کے جو آپ کے ماتحت ہیں وہ آپ کے منہ پہ آپ کو جی حضوری کر دیں گے, بات مان لیں گے, سن لیں گے, دیکھیں گے, لیکن وہ کریں گے نہیں. وہ ایک چیز, تو یہ کانٹرڈکشن جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے اور اسی لیے بہت ساری آرگنائزیشنز پاکستان میں جو ہیں جی وہ گرو بھی نہیں کر سکی. تو اس کے حوالے سے جب میں نے ویسے مینجمنٹ کو اگر آپ کامنلی جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا بائی ڈیفینیشن, وہ یہ ہے کہ لوگوں سے کام کیسے لیا جائے, ہاؤ ٹو گیٹ ورک ڈن فرام پیپل. اچھا ایک جو اسمارٹ مینیجر ہے وہ اسمارٹلی لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے. بالکل. اور رسپیکٹ اینڈ اتھارٹی اسٹیبلش کرتا ہے. وہ اپنے کیریکٹر سے کرتا ہے. نالج, اس کا ایکسپیرینس, بالکل, اس کی پرسنالٹی پیکیج, وہ ساری اپنی جگہ پہ. لیکن ایکچولی ایک اچھا مینیجر یا ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر آپ کے سامنے وہ ایگزامپل سیٹ کرتا ہے کہ لوگ اس کو فالو کریں اور اس کے اندر وہ تضاد نہ ہو. ٹھیک ہے. تو رسپیکٹ اینڈ اتھارٹی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بڑا کلیئرلی ایکسپلین کرتے ہیں سورہ زخرف میں ورس 32 میں کہ ہم نے کچھ لوگوں پر برتری دے دی, کچھ کو سینئر کر دیا. مطلب وہ جیسے we raise some of them above others so that they can get work done from the juniors. تو کوئی ایک اللہ تعالیٰ نے لیول ان کی کوالیفیکیشن, ان کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے مطابق کریٹ کر دیا. کلاسز کہہ سکتے ہیں ہم ان کو, گریڈز کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں, ایبلٹی اللہ نے ہر شخص کو یونیک پیدا کیا ہے. بالکل ایسا. اچھا وہ اپنے یونیک فیچرز کے ساتھ ایکول اپرچونٹی کے ساتھ پیدا ہوا ہے. یعنی قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور بھی ڈیوائن بکس میں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہیں ایک ہی جیسا پیدا کیا, پھر تم خود اپنے چہرے بگاڑ لیتے ہو. چہرے بگاڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر تمہاری تربیت, تمہارا ماحول, تمہاری انوائرمنٹ تمہیں کسی کو ڈاکٹر بنا دیتی ہے, کسی کو کرمنل بنا دیتی ہے. تو بنایا سب کو ایک جیسا ہی ہے. اچھا اب جب ہم رسپیکٹ اینڈ اتھارٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں اللہ فرماتے ہیں جیسے سورہ زخرف میں ورس 32 میں کہ ہم نے کچھ لوگوں کو تم پر برتری دے دی ہے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ اتھارٹی کو رسپیکٹ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور ان لوگوں کو جن کو میں نے اتھارٹی پہ نافذ کر دیا ہے ان کو آپ اوبے کریں. اب وہ اوبے کیسے کریں؟ آپ تو ایگزامپل سیٹ کریں گے تو لوگ آپ کو اوبے کریں گے. ادروائز آپ کی سپیچ جو ہے وہ ایک فیک کلیکشن آف ورڈز ہے. بالکل. تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بڑی کمپلیٹ ہائرارکی اس میں ملتی ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو ہم نے کچھ کے اوپر منتخب کر دیا ہے اور فوکس کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمپلیٹ ڈائمنشن آپ کو ایک آرگنائزیشن کی دے رہی ہے کہ آپ پہلے تو ہائرارکی ڈیولپ کریں. جی ہاں. کمپنی میں کہ یہ سینئر ہے, یہ اس کا جونیئر ٹیئر ہے, یہ اس کا جونیئر ہے, یہ اس کا جونیئر ہے. ٹھیک ہے. اس ہائرارکی کے بارے میں قرآن مجید خود فرما دیتا ہے. بالکل کہ آپ اس کی ہائرارکی کریٹ کریں. پھر وہ دوسرے نمبر پہ آپ کو ڈویژن آف رسپانسبلٹی کی بات کرتا ہے جیسے جاب ڈسکرپشنز ہیں. بالکل ایسا. اب ایک ایسا شخص جو اگر کسی وجہ سے مڈل پاس ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو آپ ایک اسائنمنٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی تم نے کسی ڈائریکٹر کے لیول پہ کوئی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے, تو یہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. بالکل. کیونکہ اس کا سکل سیٹ میچ نہیں کرتا اس اسائنمنٹ کے ساتھ جو ایکچولی آپ ڈیلیور کروانا چاہتے ہیں. بالکل. تو جاب ڈسکرپشنز ڈیولپ کریں. یہ بھی قرآن کے مطابق, اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کے اندر شامل ہے. پھر تیسرے نمبر پہ کہ آپ آرگنائزیشنل چارٹ بنائیں اور لوگوں کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پلیس کریں. یعنی اگر ایک آدمی کی سکل سیٹ سیلز میں اچھی ہے بالکل تو اس کو سیلز کا ڈپارٹمنٹ دیں. اگر کمیونیکیشن میں اچھا ہے تو کمیونیکیشن میں لے جائیں. اگر وہ مینجمنٹ میں اچھا ہے, اوور آل کنٹرول میں, آپریشنز میں, تو اس کو آپریشنز میں لے جائیں. یعنی اگر آپ اس کے ساتھ یہ زیادتی کریں گے
کہ اس کو اس کی رائٹ مین فار دی رائٹ جاب والا کانسیپٹ نہیں ہوگا تو وہ سارا مس مینیج ہو جائے گا. اور ہمارے پاکستان کے اندر خاص طور پہ یہاں پہ آرگنائزیشنز کا ڈائلیما یہ ہے کہ یا تو سفارش سے نیپوٹزم سے لوگ آتے ہیں, بہت عام سی بات ہے, اور عام سی بات ہے. اگر آپ اس سفارش کے ساتھ کام کو چلائیں گے تو ظاہر ہے وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس آپ نہیں لے سکتے. وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس لینے کے لیے آپ کو اوبیڈینس اینڈ اتھارٹی کا ایک اسٹرکچر ڈیولپ کرنا پڑے گا جس میں ہائرارکی آ جائے گی, جاب ڈسکرپشن آ جائے گی, آرگینوگرام آ جائے گا کمپنی کا. اور وہ ہمیں اسلامی تاریخ یا اسلام سے پہلے کی تاریخ میں بھی یہ ایگزامپلس ملتی ہیں. بالکل. تو اس طرح سے یہ اس کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق اگر چلائیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے. لیکن اس میں امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جو شخص وہ رولز اسٹیبلش کر رہا ہے یا وہ فنڈامنٹل لاز کو اپلائی کرنے کی بات کرتا ہے تو خود پہلے ایک مثال بنے گا, ایک مثال بنے, جی ہاں بالکل, ایگزامپل بنے. اگر وہ ایگزامپل نہیں ہے تو پھر وہ جیسے لیڈرز آج کل سپیچ کرتے ہیں, جی ہاں, اور ان کی سپیچ جو ہے وہ ویٹ لیس ہوتی ہے, ویلیو لیس ہوتی ہے, نا اہلی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو ایک لحاظ سے. یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ مطلب ڈسکوالیفائی ہے پرسن ہے کہ وہ نہیں, لیکن یہاں ایک آرٹیفیشل فیم ہے, آرٹیفیشل فیم ہے. یعنی کیونکہ ہمارے معاشرے میں خوف ہے, جی ہاں, اور خوف اتھارٹی سے پیدا کرتے ہیں. جب اتھارٹی خوف کے تحت اپنے ماتحت کو چلائے گی تو وہ ریزلٹس تو نہیں لے پائے گی. جی ہاں, وہ ایکچولی آپ کے سامنے آپ کو یس سر کہیں گے لیکن آپ کی دی ہوئی انسٹرکشنز کو اپلائی نہیں کریں گے, فالو نہیں کریں گے, اور اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی میں ہی بات کی جائے گی. یہی چیز ہوگی, لیکن سامنے بول نہیں پائیں گے. ان ریئل ٹرمز آپ گرو نہیں کریں گے. جی, تو یہ ایک فرسٹ فنڈامنٹل اس کا لا ہے. اچھا, بالکل صحیح ہے. اچھا سر, مجھے بتائیں گے مطلب ٹریننگ کا آغاز آپ نے مطلب کہاں سے کیا, کب سے یہ اسٹارٹ کیا آپ نے؟ ہاں, میں ایکچولی اس وقت جاب کرتا تھا اور مجھے ایک بڑی خواہش تھی کہ میں کسی ایسے اینگل سے بات کروں جو اینگل باقی لوگوں کے جو کاپی پیسٹ میٹیریلز ہیں جو انٹرنیٹ سے نکل آتے ہیں, بالکل وہ اس کو لے کے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے چارجز لیتے ہیں اور اس کو اپنی پیمنٹ لے کے لیکچر ڈیلیور کر کے چلے جاتے ہیں. تو میرا یہ خیال تھا کہ میں اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے لے کے چلوں. جب وہ ڈیفرنٹ اینگل پکڑا پھر میں نے اس پہ فوکس کیا, ریسرچ کرنا پڑا, کیونکہ یہ ایزی سبجیکٹ نہیں ہے. یہ ایک سینسٹیو بک ہے, ایک سینسٹیو سبجیکٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے کہ جو خدا نخواستہ آپ کو کسی ڈیویشن کی طرف لے جائے, آپ کے فیتھ کے اندر ڈس بلیف کا کوئی ایلیمنٹ کریٹ کر دے. تو اس کو بڑا کیئرفلی اسٹڈی کرنے کی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کسی چھوٹے سے مسئلے کے لیے بھی آپ اگر آپ ظاہر ہے ریفرنس آپ لیتے ہیں تو بہت غور سے پڑھنا ہوتا ہے, سمجھنا ہوتا ہے, اس پہ سوچنا ہوتا ہے, پھر جا کے آپ اس پہ ٹاپک پہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. کہیں سے بھی چھوٹی سی رد و بدل آپ کر نہیں سکتے, اجازت ہی نہیں ہے. صاف سی بات ہے کہ یہ مطلب ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ہم اگر اس کے ریفرنس سے بات کریں گے تو اس میں بہت سوچ سمجھ کے اور بہت احتیاط سے کرنا ہوتا ہے, کیونکہ سوسائٹی ایسی ہے, ماحول ایسا کہ اس چیز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا, کوئی مطلب اس میں برداشت نہیں ہے. ہم لوگ کو زیادہ اس طرح یہی ہوتا ہے. تو سر ایک چیز آپ نے مطلب نیچر آف انڈسٹری میں بتائی تھی, ریٹیل سیلز اینڈ, مطلب اس میں ایک چیز میں نے دیکھی تھی کہ فیشن مینجمنٹ, مطلب اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ مجھے کچھ فیشن مینجمنٹ. ایکچولی میں یہ لیکچر پھر دیتا, مجھے ریکگنیشن تھوڑی سی ملی جب میں نے پھر اس کو لیڈنگ یونیورسٹیز کے اندر انوائٹ کیا گیا اور پھر میں نے لیکچر ڈیلیور کیا. اس میں 2-3 فیشن سکولز بھی تھے. اچھا, اس میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو, جب تم عبادت کے لیے میری طرف آیا کرو تو صاف ستھرے خوبصورت کپڑے اور پہنا کرو اور خوشبو لگا کر آیا کرو, پوری تیاری کے ساتھ. اب یہ بیسیکلی ایک فیشن کی طرف ایک اپروچ ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اللہ کریٹ کرتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں فیشن کو ہم ڈیفرنٹ انداز میں لیتے ہیں, ڈیفرنٹ انداز میں. بالکل, ہم فیشن کو ان ریئل ٹرمز بائی ڈیفینیشن انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. یعنی یہ ایک صفائی ستھرائی, ایک اچھا لگنا, خوبصورت لگنا, یہ ساری چیزیں اللہ کو بھی پسند ہیں. چھوٹی چیز اس میں ایڈ کروں گا, جیسے کہ مطلب قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حسین اور حسن پسند کرتا ہے. تو جب اللہ کی طرف جاؤ, نماز کے لیے جاؤ یا عبادت کے لیے جاؤ, تو اچھے صاف ستھرے خوبصورت کپڑے پہن کے پراپر تیاری کے ساتھ آپ جائیں, اچھے بن کے. دیٹس کالڈ فیشن. ہاں, میں نے پڑھا کسی بک میں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے. تو اس کے نیچے کوشچن تھا اور اس کو تو پتہ یہ چلا کہ صبح اٹھتے تھے تو سب سے پہلے وہ شیشہ دیکھا کرتے تھے, آئینہ دیکھا اپنے بال ٹھیک کرتے تھے, اپنی
اپنی داڑھی کو ٹھیک کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو سیلف مینجمنٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بہت امپورٹنٹ. آپ کا مسلمان بننا یا ایک اچھا عیسائی بننا یا ایک اچھا یہودی بننا مذہبی لحاظ سے وہ ان چیزوں پہ ایمفیسائز نہیں کرتا کہ آپ ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑیں جس سے آپ کا حلیہ آپ کو ڈیفائن کر رہا ہو کہ یہ کسی خاص مذہب سے بلانگ کرتا ہے. بالکل. بلکہ آپ کے سیلف ڈسپلن جو ہے وہ آپ کو پروو کرتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق چل رہا ہے. اب آپ کو نان مسلمس کے اندر ایسی بڑی ایگزامپلس ملیں گی جو پبلک ریسورسز کو مس یوز نہیں کرتے, جو پبلک ریسورسز کو سیف گارڈ کرتے ہیں. جی. مطلب اگر وہ مارگریٹ تھیچر کی بات کریں آپ, جی, تو چھٹی کے دن, سنڈے کے دن وہ اپنی فوکس ویگن میں سبزی لینے جایا کرتی تھی اور ایک 2 کمرے کے فلیٹ میں رہا کرتی تھی. جی. تو وہ ریئلٹی اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی اصول تو وہ ڈیوائن لاز میں سے ہی نکلے. جی. اور وہ ڈیوائن لاز تو سب کے ایک جیسے ہیں. اگر وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کو اٹھا لیں تو اس میں بھی ڈیوائن لاز اللہ نے ویسے ہی دیے ہیں. بالکل. اگر آپ بائبل میں سے لے لیں تو بھی آپ کو بے شمار خوبصورت چیزیں ملتی ہیں. اگر آپ قرآن پاک میں سے لے لیں تو آپ کو اسی کی کنٹینیویشن نظر آتی ہے. بالکل صحیح. تو اس لیے یہ ساری چیزیں فیشن کے اندر بھی اسی طرح سے فٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا ڈائلیما یہ ہے کہ ہم نے چونکہ سمجھا ہی نہیں. اب میرا جیسا شخص اگر زندگی کے اتنے سال ضائع کرنے کے بعد بڑی لیٹ ایج میں کچھ سیکھے, جی, تو اپنے ساتھ زیادتی کرنے والی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ زیادتی ہم سب نے اپنے ساتھ کی ہے اور اس کو سمجھا نہیں. لیکن اگر سمجھ آ گیا ہے جی, تو پھر میرا خیال ہے کہ کوشش کرنی چاہیے اسے کنٹینیو کیا جائے, اسے لوگوں تک پہنچایا جائے کوشش کی صورت میں. ایگزیکٹلی. بالکل ٹھیک ہے بابر صاحب, بالکل آپ کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری گا. اب یہاں ہم لیں گے چھوٹی سی بریک اور جلدی سے واپس آتے ہیں اور مزید جو ہمارے کوسچنز ہیں, جو ہماری کیوریز ہیں, وہ بابر صاحب کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک کے مہینے میں صفا فاؤنڈیشن نے ہر فیملی کو 5,900 کا راشن دے رہی ہے غریب گھرانوں میں. ٹھیک ہے نا, تو آپ بھی اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور شفا فاؤنڈیشن کو اپنی زکوٰۃ ضرور دیں تاکہ وہ ان کی کفالت کر سکے. اور یہ پورے پاکستان کا لوگوں نے بیڑا اٹھایا ہے, اور خاص کر کے یہ جو راشن کا جو معاملہ ہے, جو رمضان مبارک کے مہینے میں جو غریبوں کی بڑی یہ ضرورت کی چیز ہے, تو 5,900 کا یہ راشن کا جو پیکٹ نکالا ہے, تو ہر گھر میں یہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر کے جہاں جہاں پہ ضرورت ہوگی وہاں پہ یہ راشن ان کو دیں گے اور ان کی ہیلپ کریں گے. تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ شفا فاؤنڈیشن میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور شفا فاؤنڈیشن کا بھرپور ساتھ دیں.
ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہماری بہت اچھی سی باتیں چل رہی تھی بابر صاحب سے, اور بابر صاحب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جس طرح آپ نے مجھے بتایا تھا کہ پرنسپل ایکول اپرچونیٹیز کیا تھا, جس میں ڈسکریجنگ ہے, فیوریزم ہے, ٹھیک ہے, اور مطلب اس میں ورک پلیس پہ اس طرح, تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کہ مطلب یہ چیز کا کیا ہے اور اس کو ہم نے کس طرح سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں. اچھا, جو پچھلا ٹاپک تھا اس میں ایک پوائنٹ آپ اور ایڈ کر لیں کہ اس میں جوائنٹ کنسلٹیشن اینڈ ٹیم ورک کی بات بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. یہ بھی سورہ زخرف میں ورس 83 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. جی, وہ مطلب وہ اس طرح سے بات کی گئی ہے, پاس اوور دیئر فالٹس اینڈ آسک فار Allah's forgiveness for them. یعنی ایکچولی کہا یہ گیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ فالٹس کو اگنور کر دیا کریں, بالکل ایسا, معاف کر دیں, نظر انداز کر دیں, درگزر کر دیں. ہاں, اگر آپ ایسا کریں گے جی, تو یہ لوگ آپ کے قریب رہیں گے. جی ہاں, اور اگر آپ سخت رویہ اختیار کریں گے تو یہ لوگ آپ کے اسی آیت میں سورہ زخرف میں آپ سے دوری اختیار کر لیں گے, دوری اختیار کر لیں گے. تو ان کو معاف کر دیا کریں, بے شک اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. بے شک, بے شک. اب یہ بات ہے کنسلٹیشن کی, اور ان سے مشورہ کر لیا کریں. اور جب آپ کسی فیصلے پر پہنچ جائیں, اسی آیت میں سورہ زخرف میں, کہ جب آپ ان سے مشورہ کر لیا کریں اور جب کسی فیصلے پر پہنچ جایا کریں تو پھر اپنے اللہ پہ یقین کیا کریں, کیونکہ اللہ یقین کرنے والوں کو, بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب ٹوڈیز ماڈرن مینجمنٹ آلسو سیز دے آر کنونسڈ کہ آپ کنسلٹیشن کے ساتھ, مشورے کے ساتھ چلیں. آپ ایک کابینہ بناتے ہیں, ایک ٹیم بناتے ہیں, مینجمنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں آپ لوگوں سے سجیشن سیکھ کرتے ہیں. بالکل, آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کی رائے کیا ہے اس ٹاپک پہ, آپ کی رائے کیا ہے, جی لوگ اپنی کنسلٹیشن دیتے ہیں. تو نیچرلی آپ لاجیکلی آپ ایک اچھے کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. جی, اور وہ اچھا کنکلوژن جو آج ہم اتنے سالوں کی ماڈرن ریسرچ کے بعد پہنچے, وہ ہم 1400 ایئرز پہلے اللہ کے کلام میں ہمیں وہ چیزیں مل گئیں, جیسے میں نے آپ کو یہ سورہ کا حوالہ دیا ہے. بالکل, قرآن پاک میں آ چکا ہے بالکل سب کچھ. تو یہ ایک تو یہ. دوسرا, اب آپ نے بات کی پرنسپلز آف ایکول اپرچونیٹیز. جی سر. اچھا, اب ہماری آرگنائزیشنز میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم فیورٹزم اور نیپوٹزم کے بڑے عادی ہیں. ضرورت سے زیادہ چیز ہو. اب میں کسی چیز کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا, جی, لیکن مجھے وہ ڈیوٹی دے دی جاتی ہے کیونکہ میرا پرچی اسٹرانگ ہے یا میرا ریلیشن شپ بڑا اسٹرانگ ہے. ایسا ہی ہے. نیچرلی میں ڈیلیور نہیں کرتا, ایکچولی میں ڈیلیور نہیں کرتا, لیکن چونکہ میری اسٹرینتھ کچھ اور ہے, اس لیے میں بیٹھا ہوا ہوں اس جگہ پہ. تو اللہ تعالیٰ سورہ حجرت میں ورس 13 میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, بالکل, پھر تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. اچھا, ایک تو یہ ایگزامپل ہے. بالکل. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لاسٹ سرمن تھا, جسے ہم آخری خطبہ, اس کے اندر ایکول اپرچونیٹیز کی بات کو بڑا خوبصورتی سے ایکسپلین کیا گیا. جی, مثلا اس میں کہا گیا کہ کسی عرب کو کسی نان عرب پر, اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے, اور کسی نان عرب کو عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے, کالے کو گورے پر کوئی فوقیت, بالکل, گورے کو کالے, مگر سوائے ان لوگوں کے جو تقویٰ میں آگے, تقویٰ اختیار کرتے ہیں, جو یعنی رائٹیسنس. جی ہاں, رائٹیسنس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کاموں میں فیئر ہوں. جی ہاں, آپ جھوٹ سے کام نہ چلائیں. جی ہاں, آپ جو وعدہ کریں وہ پورا کریں. آپ اپنی کمٹمنٹس کو اس سے زیادہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے. امانت میں خیانت نہ کریں. جی, تو آپ کا کرائٹیریا بیسیکلی گروتھ کا یہ ہے. جی, تو آج کی ماڈرن مینجمنٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایکول اپرچونیٹیز کی آواز جو ہے وہ ویسٹ سے آئی کہ نو ڈسکریمنیشن. جی ہاں, جینڈر ڈسکریمنیشن کو ختم کیا, اور لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ایک جیسی کوالیفیکیشنز کے لوگوں کو ایک جیسے موقع دیے جائیں. اس میں پھر اس ہر انڈیویجول کی اپنی ہمت اور طاقت ہے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایکول اپرچونیٹیز کے اندر اللہ تعالیٰ اب سورت میں بھی فرماتے ہیں, قرآن کے اندر بھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبہ میں بھی اس کا پورا اس کو پوری کنسولیڈیٹ طریقے سے پورا انہوں نے ایکسپلین کر دیا کہ ایکول اپرچونیٹیز کا کیا مطلب ہے. اچھا, اب اس کا یہ جو فریم ورک ہے یہ بیسیکلی رائٹیسنس کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. اس کے اندر کوئی ایسے لا انگریز کے پاس بھی نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول کے
یعنی میڈیسن کے اوپر آپ کوئی جو انگریڈینٹ موجود نہیں ہیں وہ لکھ کے بھیج دیں, وہ اسٹیٹمنٹ اس پہ دے دیں یا وہ ایک کمٹمنٹ کر دیں کہ یہ چیز اس چیز کے لیے ہے, وہ نہیں ہوگی. تو یہ اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ سب چونکہ برابر پیدا کیے گئے, سب کو ایک جیسے موقع ملنے چاہیے, پھر ان میں سے جو زیادہ محنت کرے وہ آگے بڑھنے کا حق رکھتا ہے. اور اسی لیے اللہ نے ان کو قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کر دیا. کچھ قومیں تعلیم میں آگے, تربیت میں آگے, وہ رول کر رہی ہیں آج بھی. جب ایک زمانہ تھا کہ مسلم ورلڈ کے اندر مسلمز رول کر رہے تھے, وہ تربیت میں اور تعلیم میں آگے تھے, سائنس میں آگے تھے. تو ایکچولی ہمارا فوکس, ہماری آرگنائزیشنز کا فوکس, ہمارے بزنس کا فوکس رائٹیسنس کے اوپر بالکل ہونا چاہیے. یہ اس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا جائے. آپ میں صلاحیتیں ہونی چاہیے, ایمانداری ہونی چاہیے, اپنے کام کے ساتھ لوئل ہونا چاہیے. یہ چیزیں نہیں ہیں تو صرف یہاں پہ کیا ہے, سفارش ہے اور لگ پولنگ ہے, یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو ان چیزوں کو سدھارنے کو تو بہت سخت ضرورت ہے یہاں پہ ہمیں. بالکل یہ چیزیں بالکل آپ نے کلیئر کر دی. لیکن جو یہ موٹیویشن اور کمٹمنٹ کا ہے, افیکٹونیس ایفیشینسی کا, تو سر اس کے بارے میں میں تھوڑا سا وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ چیز مطلب کس طرح ہم لوگ کر سکتے ہیں. ہاں اب دیکھیں نا, ہمارے یہاں پہ جو لوگ جابس کرتے ہیں, بزنس آرگنائزیشنز کی بات کر رہا ہوں, بالکل وہاں پہ سب سے زیادہ کیا چیز چاہیے؟ رسپیکٹ چاہیے, بالکل موٹیویشن چاہیے, بالکل کمٹمنٹ چاہیے. ایک امپلائی کو امپلائر سے اور ایک امپلائر کو امپلائی سے بالکل کمٹمنٹ چاہیے. جب ہم جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ایک ہم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو اتنی سیلری دیں گے, ہم آپ کو یہ پرکس دیں گے, فیسلٹیز دیں گے. لیکن جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ وعدہ پورا نہیں کیا جاتا, تو وہ آپ کا موٹیویشن کو لیول کو نیچے لے آتا ہے. دیکھیے اس صورت میں نا سر کہ آپ کو ٹھیک ہے, آپ سے آپ کی سیلری ڈیسائیڈ ہوگی, آپ کی ٹائمنگ ڈیسائیڈ ہوگی, سب کچھ جو بھی آپ کا ایجوکیشنل جو بھی ڈگریز آپ کے اس کے مطابق, لیکن آپ کو بتا دیجیے کہ یہ والا کام آپ کو یہ جاب اسائنمنٹ دی جا رہی ہے. اب یہ بھی ہے نا کہ اس جاب کی اسائنمنٹ مطلب اس صورورت میں آپ نے یہ بولنے کی کوشش کی کہ وہ آپ جاب اسائنمنٹ پوری کر رہے ہیں, آپ کو جو کمٹمنٹ لی گئی ہے آپ اس کو 100% یا 99% آپ دے رہے ہیں, تو اس میں نہ ہو تو پھر یہ چیزیں مطلب ہوتی ہیں. امپلائر آپ سے جو کمٹ کر رہا ہے آپ کو وہ اپنے وعدے کے مطابق ڈیلیور کرے. بالکل. امپلائی کے ساتھ جو پرومسز امپلائی نے دیے ہیں امپلائر کو, امپلائی بھی وہ پوری ڈیلیوری دے. بالکل. یہ ٹو سائیڈڈ ہے. جی ہاں. اس کے اندر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی دوسرے سے زیادتی کر رہا ہے. ایکچولی ہمارے معاشرے میں دونوں لوگ ایک دوسرے سے زیادتی کر رہے ہیں. دونوں کائنڈ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو چیٹ کر رہا ہے, وہ اس کو چیٹ کر رہا ہے. بالکل چیٹ کر رہے ہیں. بالکل. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ورس 59 میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہ اگر آپ سخت دل ہوتے, ضدی ہوتے اور ان لوگوں کو معاف نہ کرتے اور ان لوگوں کے ساتھ مشاورت نہ کرتے تو یہ موٹیویٹ کیسے ہوتے ہیں؟ یعنی ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ ان کے ساتھ کنسلٹیشن کریں. اچھا, کنسلٹیشن کے بعد ہر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس فائنل ڈیسیژن میں جو پنچ لائن اناؤنس کر دی گئی ہے اس میں میرا بھی کوئی رول ہے, میری بھی کوئی کنٹریبیوشن ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو امپورٹنٹ فیل کرتا ہے. اب اس کو اپلفٹ کرنے کے لیے اس کی انٹلیکچوئل, ایموشنل, فزیکل کیپیبلٹیز کو اپلفٹ کرنے کے لیے اس کا رول, اس کی کنسلٹیشن بڑی ضروری ہے. صحیح. آپ اگر یہ دعویٰ کریں کہ یہ تو میں نے بہترین کام ہے, یہ میں نے اکیلے نے کیا ہے. اگر آپ ہماری اسلامک ہسٹری میں دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو ایسا آپ کو کہیں نظر نہیں آتا کہ یہ میں نے کیا ہے. یعنی وہ اپنی سیلف امپورٹنس کی طرف کبھی بھی فوکس نہیں کروایا, وہ ہمیشہ کنسلٹیشن کی طرف فوکس کروایا, لوگوں سے مشاورت کی, بالکل مشورہ کیا. اگر کوئی ایسا ہی وار اسٹریٹجی بھی ڈیفائن کرنی تھی تو لوگوں کو ساتھ بٹھایا. جب ٹیم کی ضرورت تھی تو حضرت عمر جیسے بہادر اور طاقتور شخص ساتھ آئے, ٹیم بنی. بالکل. حضرت عثمان جیسے ایک بلینر اس وقت کے, وہ ساتھ آئے, ٹیم بنی, کیونکہ فائنینشیل سپورٹ کی بھی ضرورت تھی. بالکل ضرورت تھی. حضرت ابو بکر جیسے ایک مدبر صاحب ساتھ آئے, جن سے مشورہ لینا بڑا امپورٹنٹ تھا. حضرت علی جیسے ایک دانا اور حکمت والے شخص پہلے ہی ان کے ساتھ موجود تھے. بالکل. اب یہ سارا کا سارا ٹیم ورک تھا. ٹیم ورک. اس کے اندر میوچل کنسلٹیشنز تھی. جی ہاں.
جو ان کے فیصلے آتے تھے, آیت آتی تھی, وہ آیت بھی یہ ریفلیکٹ کرتی تھی کہ یہ تم لوگوں نے مل کے اس چیز کو اچیو کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ اللہ کے حکم کے مطابق تم نے کام کیا اور تمہیں اس کا ریوارڈ مل گیا. ریوارڈ ملا گیا. تو ہم موٹیویشن اگر نہیں کریٹ کریں گے جی تو لیک آف انٹرسٹ کریٹ ہوگا. ہم موٹیویشن کیسے کریٹ کر سکتے ہیں؟ کنسلٹیشن کے ذریعے, ان کو اپنے پلان میں شامل کر کے, کاؤنسلنگ کر کے. یعنی اگر میں نے کوئی میں سینئر موسٹ آدمی ہوں ایک کمپنی میں اور ہماری کمپنی سیلز ٹارگٹ اچیو کر گئی ہے, تو یہ میرا کام بنتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ ٹیم ورک تھا, یہ شخص تھا, انہوں نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا. اب وہ پوری ٹیم اپنے آپ وہ اون کرے گی اس سکسیس کو, اس ہیپینس کو. تو اس پوری ٹیم کا موٹیویشن لیول اوپر ہو جائے گا. تو موٹیویشن کے حوالے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہدایت کی ہے کہ آپ مشورہ کریں, کنسلٹیشن کریں, اور پھر کنسلٹیشن کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچیں اور پھر اس کو اپلائی کریں اور پھر اس کو سب اون کریں. یہ ہماری کمپنیز میں یوزلی ایسا نہیں ہوتا. یعنی ایک آدمی ون پرسن وانٹس ٹو بی اے چیمپئن, ٹھیک, ایک آدمی چیمپئن بننا چاہتا ہے. ہم اکثر ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک اچھا ٹیم لیڈر کون ہے کمپنیز میں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ایک اچھا ٹیم پلیئر ہے, بالکل, جو اچھا پرفارم کر رہے ہیں, جو ٹیم کے ساتھ جیل کر کے کام کرتا ہے, اس کو ساتھ لے کے چلتا ہے. ڈیرائیو دس ایگزامپل فرام دی ایگزامپل آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ٹیم ورک تھا. بالکل, وہ ان کے ساتھ مل کے بیٹھتے تھے, بالکل مل کے فیصلہ کرتے تھے. یعنی آج کی دنیا میں ہماری سوسائٹی کے اندر ایک آدمی چیمپئن بننا چاہتا ہے کہ میری انکریمنٹ سب سے زیادہ ہو جائے, میرا نام ہو, میرا ہو, مجھے فائدہ ملے. ہاں, یہی چیز ہو رہی ہے. یہ چیز ہمیں ڈیٹریشن کی طرف لے کے جا رہی ہے, یہ چیز ہمیں نیچے لے کے جا رہی ہے. اور یہی وہ سارے گولڈن رولز ہیں جو اگر ہم اپلائی کر لیں ان ٹرو اسپرٹ, لیٹر اینڈ اسپرٹ, تو وہ ڈیفینیٹلی کنٹریبیوٹ کریں گے. کمپنیز گرو کریں گی, آرگنائزیشنز گرو کریں گی, اس کے اندر جو انڈیویجولز کام کر رہے ہیں وہ گرو کریں گے. بالکل, اور یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد جو اور میرا خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو ساری چیزیں امپورٹنٹ سبھی, لیکن ایک آپٹیمم کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کا کانسیپٹ ہے. اچھا, کہ آپ کسی ایک انسان سے, پہلے آپ انسان کو ایگزامپل کر لیں جی, اس سے آپ بہترین کام کیا لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا آپ اسے بہترین کام لینے کے لیے ویسا انوائرمنٹ کریٹ کر کے دے رہے ہیں؟ سب سے پہلا پوائنٹ یہی, پہلا پوائنٹ. جی ہاں, اب ایک مشین ہے جی, وہ پروڈیوس کر سکتی ہے 100 میٹرز آف فیبرک, ایک کپڑا بنانے والی مشین, لیکن آپ اس سے 10 میٹر کپڑا پروڈیوس کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ انڈر یوٹیلائزڈ ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی ہاں. یا آپ 100 میٹر پروڈیوس کرنے والی مشین سے 24 گھنٹے کام کر کے 200 میٹر پیدا کرنے کی کوشش کریں جی, یہ اس کے اوپر برڈن ہے. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو, یعنی یہ سورہ موٹیویشن کے بعد آپٹیمم کیپیسٹی سورہ البقرہ, اچھا یہ 233 اور 286 ورس کے اندر, کہ اس میں کہتے ہیں کہ آپ اپنی انرجی کو ویسٹ نہ کریں, چاہے وہ انٹلیکچوئل ہے, چاہے وہ ایموشنل ہے, چاہے وہ فزیکل ہے. ٹھیک ہے, اس کی رائٹ یوٹیلائزیشن کریں, اس کو رائٹ ٹائم پہ یوٹیلائز کریں. یعنی ایک آدمی سے دن میں کام اچھا ہوتا ہے جی, تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ رات میں کام کرو, تو وہ اپنے پوری کیپیسٹی یوٹیلائزیشن نہیں دے پائے گا, نہیں دے پائے گا, انڈر یوٹیلائزڈ اپنا وہ 100% نہیں دے پائے گا, 100% نہیں دے پائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ میں نے کسی روح کو اس کی سکت, جتنی برداشت کرنے کی سکت ہے اس سے زیادہ میں اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا. بالکل, لیکن ہم تو ڈال دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی کر رہے ہیں. جب ہم بوجھ ڈالتے ہیں تو وہ سارے کا سارا کولیپس کرتا ہے سسٹم. جی ہاں, ٹھیک ہے, وہ یا تو پروڈیوس نہیں کرتا, ڈیلیور نہیں کر پاتا. جی ہاں, آپ انسان کو بھی لے لیں اور مشین کو بھی لے لیں, مشین بھی خراب ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے, انسان بیمار ہو جاتا ہے. جی ہاں, تو یہ ساری چیزیں کو ریلیٹڈ ہیں. بالکل, اس میں مطلب جو مین اس کا کارپوریٹ میسج ہے اس کے اندر اللہ کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ کسی کو آپ ریسورسز کو یا ہیومن ریسورس کو یا کیپٹل ریسورس کو اوور برڈن نہ کریں, مس یوز نہ کریں. اچھا, ایک دوسرا یہ کہ اس کو انڈر برڈن بھی نہ کریں. جی,
انڈر برڈن کریں گے تو وہ لیزی ہو جائے گا, لیزی ہو جاتا ہے, وہ بھی لیس پروڈکٹیو ہو جائے گا, عادت پڑ جاتی ہے, وہ پھر وہ چیز کو ہی ڈھونڈتا ہے کہ میں کس طرح سے یہ چیز میں کام چوری دکھاؤں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ورک پلانس کے اندر اس کو بیلنس کریں, کام بیلنس, اور بیلنس کیسے کریں, اس کی جاب ڈسکرپشنز اور اس کی انرجی لیول اور اس کے مائنڈ سیٹ اور اس کی ایکسپیرینس کے حوالے سے, یعنی رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب, رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب. جی, مطلب ایک آدمی کو جو اچھی تلوار چلانا جانتا تھا, ہاں جی, اس کو آپ پریچنگ پہ نہیں لگا سکتے, نہیں لگا اور ایسا نہیں کیا گیا ہسٹری میں. ہاں جی, یعنی آپ دیکھیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اگر اسٹڈی کریں جی, تو جن لوگوں کو جو کام دیے گئے وہ انہوں نے وہ بڑے بہترین انداز میں کیا. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہو رہی تھی, ڈیوائن ایڈمنسٹریشن, وہ بڑی ٹھیک تھی کہ اس کا اسکل سیٹ یہ ہے, انہیں آپ اس کام پہ لگائیں, ان کی یہ بولنے میں بڑے اچھے ہیں, انہیں آپ دوسرے شہر بھیج دیں تاکہ یہ پریچنگ کریں, کنونس کریں لوگوں کو. بالکل. یہ جنگ کی اسٹریٹجی میں خالد بن ولید بڑے اچھے ہیں, بالکل, وار اسٹریٹجک پلانر ہیں, ٹھیک ہے, ان کو آپ وار اسٹریٹجی میں بالکل انوالو کریں. یعنی کہیں پہ بھی آپ دیکھیں تو رانگ پرسن نہیں انڈکٹ نہیں کیا گیا. بالکل صحیح. تو یہ بہت بڑی ایگزامپل ہے, اور ہمیں وہ چیزیں پڑھنی چاہیے اور دیکھنی چاہیے, اس پہ کرنا چاہیے. زبردست, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ مطلب ان چیزوں سے ہمیں وہ اسٹڈی کرنا چاہیے اور تاریخ سے یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے. ہم لوگ ان کتابوں کو رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں صرف سجا کے, ان میں ابھی پڑھ نہیں رہے ہوتے, لیکن ہے کہ بڑی اچھی آپ نے مثالیں دی ہیں اور بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کو دوبارہ سے دیکھنے کی اور سمجھنے کی اس چیز میں. تو بالکل, تو ناظرین باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. ابھی بابر صاحب سے ہماری مزید ابھی باتیں ہونی ہیں, لیکن ابھی چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے. لیکن بریک سے پہلے میں ایک چھوٹے سے رمضان کا پیکج ہم دیکھیں گے, جس پہ یہ میں آپ کو دکھانے کی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس میں روزہ جو ہے ہماری جسمانی صحت پر اور روحانی صحت پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے اور اس میں کیا چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. تو وہ چھوٹا سا چل کر پیکج دیکھتے ہیں, پھر بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور باتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري يا بلادي, حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي, انت العنوان واحلى الاوطان في نظري بلادي, حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري يا بلادي, حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي. كل إنسان عنده بلاد عليها يعيش يا بلادي. إلا احنا بلدنا مثل الروح فينا تعيش يا بلادي. انتي ودادي يا فؤادي, وبفؤادي مسكنك. انتي ودادي وبفؤادي مسكنك, يحفظك ربنا دوم يا بلادي. في العنوان واحلى الأوطان في نظري يا بلادي, حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي. وطني حبيبي, وطني الغالي, وطني النجم
وطني وطني الغالي وطني. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري يا بلادي. حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري يا بلادي. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري يا بلادي. حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري يا بلادي. حبك مطبوع فيني ومزروع. رمضان ماه مغفرت. کیا آپ جانتے ہیں صرف 70,800 روپے کے عوض آپ پورا سال ایک مستحق خاندان کی کفالت کر سکتے ہیں؟ اگر میں لیلا زبیری اس کار خیر میں شفا فاؤنڈیشن کے ساتھ ہوں تو آپ کیوں نہیں؟ ویلکم بیک ناظرین. اور ہمارا بہت اچھا سلسلہ چلا تھا باتوں کا. بابر صاحب سے بڑی بڑی انفارمیشن ملی تھی اور جو پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی زندگی کو کچھ جو زندہ مثالیں ہیں جو ساری ہمارے لیے مطلب ہماری زندگی تو انہی کو ہی فالو کر کے ہی اچھی بن سکتی ہے, چل سکتی ہے. تھوڑی سی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں لیکن ہے کہ ہم ان کو کیسے درست کر سکتے ہیں, ہم کیسے سنبھل سکتے ہیں اچھی زندگی کے لیے اور اچھے اپنے دنیا کے لیے, آخرت کے لیے. یہی چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. تو بابر صاحب جیسے کہ رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے تو اسی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جب جو پیکج ابھی دیکھا آپ نے اس میں روزہ ہماری صحت پر, ہماری جسمانی صحت اور جو روحانی صحت پر, روح پر ہمارے کیسے اثر انداز ہوتا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا بتائیں گے. میں اس کو ریچول کو دیکھتا ہوں ایک انسان کے بینیفٹ کی چیز. جی جیسے نماز ہے, بالکل. تو نماز آپ ایک خاص قسم کی ایکسرسائز میں سے گزرتے ہیں. جی آپ کی بلڈ سرکولیشن اس سے ٹھیک ہوتی ہے. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو بلڈ آپ کا سر پہ سرکولیٹ کرتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. اسی طرح جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ کی پوری یہ جو مسلز ہیں یہ آپ کو ریلیکسیشن دیتے ہیں. اگر اس پہ غور کیا جائے تو مطلب یہ سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے ہم لوگوں کے لیے. بعد میں کہیں یوگا شروع ہو گئی, اس کے علاوہ اور بڑی ساری ایکسرسائزز ہیں. لیکن یہ ایک می ٹائم ہے نماز. ہاں جی. کہ آپ نے 10-15 منٹ کے لیے ڈسکنیکٹ ہو جانا ہے. اچھا. آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی نہیں چھیڑ سکتا. جی ہاں. آپ کو آپ کے پیرنٹس اور وائف بھی نہیں کچھ کہہ سکتے. نہیں کہہ سکتے. آپ بالکل اپنے ایک می ٹائم کے اندر ہیں اینڈ یو آر ایٹ پیس. بیسیکلی آپ کے مائنڈ کو اور باڈی کو پیس چاہیے. پیس چاہیے. وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کی بات جب کی جاتی ہے حدیث میں, تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک تو تبھی ملتی ہے جب آپ کو سکون ملے. سکون ملے. تو 15 منٹ کے لیے اگر آپ کو کوئی نہیں تنگ کر رہا اور آپ نے اس کے بعد پھر کوئی کام کرنا ہے. جی ہاں. اسی طرح روزے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ خالی وہ خوراک سے پابندی فاقہ نہیں ہے. فاقہ نہیں ہے بالکل. یہ بیسیکلی ایک ایکسرسائز ہے. جی ہاں. میں سمجھتا ہوں اس کو جی کہ یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے کہ جس میں آپ پورے مہینے 30 ڈیز کا ایک سائیکل, جیسے ایک مشین کو آپ ایک
خاص مائلیج کے بعد ٹیوننگ کرواتے ہیں, اس کا آئل فلٹر چینج کرواتے ہیں. چیک اپ اسی طرح بندے کے اندر کے جو فنکشنز ہیں سارے فزیکل فنکشنز, بایولوجیکل فنکشنز, اس کے اندر ایک بریک آتا ہے. ٹھیک ہے. اس بریک یعنی مسلز تھک گئے ہیں آپ کے پورا سال کام کر کے, آپ نے اب ان مسلز کو ریلیکس کرنا ہے تاکہ آپ اگلے سال کے لیے اگر آپ زندہ رہتے ہیں تو زیادہ انرجی لیول کے ساتھ کام کر سکیں. اور پھر جب آپ کھانا روکتے ہیں, بری باتوں سے رکتے ہیں, جھوٹ سے رکتے ہیں, اونچا بولنے سے رکتے ہیں, غصہ کرنے سے رکتے ہیں, تو آپ ایکچولی ایک پیشنس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں. بالکل. آپ ایک ٹولرنس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسرسائز آپ کو آپ کے آفس میں بھی کام آئے گی. بالکل. کہ یار اگر کوئی آدمی غلطی کر بیٹھا ہے یا کوئی غلط کام کر بیٹھا ہے تو آپ شاؤٹ نہیں کریں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کے اوپر آرام سے رسپیکٹبلی کیسے رسپونڈ کرنا ہے, اس کو درست پھر کیسے کیا جائے, اس غلطی کو. تو یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو آپ کو فزیکلی بھی ٹھیک کرتی ہے, آپ کڈنیز کے فنکشن کو ٹھیک کرتی ہے. آپ نماز میں بڑے پنکچوئل ہو جاتے ہیں, آپ کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ اگر اسموکر ہیں, آپ اسموکنگ کو کافی دیر تک اوائڈ کرتے ہیں تو آپ کی وہ بلڈ وینز کے اندر جو ٹریول کر رہا ہے وہ آپ کا ریفائن ہو جاتا ہے. تو یہ ایک فزیکل اینڈ مینٹل یا اسپرچول آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ریفائنمنٹ ہے. سال میں ایک دفعہ آپ کی ٹیوننگ ہے, ضروری ہے, تاکہ آپ اس کے بعد اگر زندہ رہتے ہیں زیادہ انرجی کے ساتھ, زیادہ انرجیٹک ہو کے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر سکیں. بالکل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزہ جو ہے اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے. روزے میں ظاہری بات ہے اب آپ نے اس میں جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے, آپ نے غلط باتوں سے پرہیز کرنا ہے, دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہے, دوسرے کی تمام اچھی چیزیں یہی چیزیں ہوتی ہیں. یہی چیزیں ہم سیکھتے ہیں, استقامت سیکھتے ہیں, صبر سیکھتے ہیں, خود اعتمادی آتی ہے. تو مطلب لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا, جی ہاں, روزہ کھلوانا, صدقہ خیرات دینا, یہ چیزیں ہوتی ہیں. بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, اور روزے کا مطلب فائدہ یہی ہے, اور اس کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے یہ بھی چیز ہوتی ہے. اب جیسے ثواب اور اجر ہے, یہ سکون کا نام ہے نا, سکون کا نام یہ کوئی ہم نے تو اس کو میجیکل بنایا ہوا ہے. جی ہاں, عام دنیا میں کہ کوئی میجیکل چیز ہے, ثواب ہوگا. جی ہاں. اب ثواب کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو وہ اونٹ جب سفر سے آتا ہے اور تھک جاتا ہے, جی, گھٹنوں کے بل بیٹھتا ہے, عربی میں اس کو ثواب کہتے ہیں. بالکل. یعنی اس کا مطلب ہے سکون. جی بالکل. جس کام سے آپ کے دل کو سکون ملے, دماغ کو سکون ملے, جی, اس کو ثواب کہتے ہیں. ثواب کہتے ہیں. جس سے آپ بوجھل ہو جائیں, جی, کوئی آپ کو ٹینشن لگ جائے, جی, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں غلطی کی ہے, جی, وہ گناہ میں آ جاتا ہے. یعنی بوجھ, گناہ بوجھ ہے, اور ثواب آپ کو اس بوجھ سے نکالنے کا نام ہے, یعنی سکون کا نام ہے. بالکل. ٹرانکلائزر ہے بیسیکلی. بالکل ایسے ہی. اچھا کام کرنا, جی, اس کے بعد سکون کرنا. بالکل. ہاں میں نے آج عمل بھی اچھا کیا, دھوکہ بھی نہیں دیا, جی, کسی کی مدد بھی کی, سچ بھی بولا, تھینک یو ویری مچ اللہ. مطلب آپ کو اس دن کی ایک اچھی اچیومنٹ ہو جاتی ہے نا, اندر کی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے, ایک آپ کو انر پیس آپ کو مل جاتا ہے, اطمینان ایک آ جاتا ہے جب آپ سکون سے لیٹتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آج کے دن میں جو چیزیں مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کی ہے, بتائی ہیں, کسی جو سیکھنی چاہیے تھی وہ کی ہیں, ان پر عمل کیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر خواتین جو ہیں وہ روزوں میں زیادہ چیختی ہیں, چڑچڑاپن آ جاتا ہے, شاید وہ جو بچے زیادہ ڈانٹ کھا رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ بڑے بھی ڈانٹ کھا رہے ہوتے ہیں, یہ چیز ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اگر وہ ڈانٹ کھانے کا مہینہ ہے تو پھر وہ میرا خیال میں اسے اوائڈ کرنا چاہیے. دس از ناٹ مینٹ فار دیٹ. بالکل. تو ہمارا جو چڑچڑا پن ہے, جس کو ہم یہ اس کی شیلڈ دیتے ہیں کہ کیونکہ میں روزے سے ہوں, لہٰذا مجھے تو غصہ آ سکتا ہے, روزے سے مجھے غصے میں آپ کی گردن دبا دوں اور آپ وفات پا جائیں, جی, تو میرا روزہ کدھر جائے گا؟ کیا فائدہ اس روزے کا, اور کیا اس عبادت کا فائدہ. سگنلز میں ہم لوگ لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں, شاپنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی کیا ہے جی, روزے سے ہر ایک کو جلدی پڑی ہوتی ہے. بلکہ آپ ایک ہمارے پاکستان کا ایک حصہ ہے, وہاں پہ روزوں میں خاص طور پہ لڑائی کے لیے اس روزے کو رکھا گیا ہے کہ وہ لڑتے ہیں, ان کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ کیونکہ ہم بھوکے ہیں اور اس لیے ہم چڑچڑے ہو گئے ہیں, ہمیں غصہ آ رہا ہے, بالکل, لہٰذا ہم نے لڑنا ہے. اس میں وہ گالیاں والیاں بھی نکال رہے ہیں. اچھا. ہاں, لیکن وہ روزے سے ہیں. لیکن یہ چیز بہت غلط ہے, یہ ہونی نہیں چاہیے. روزہ پھر کون سا ہے؟ نہیں ہے نا روزہ, یہ تو پھر روزہ نہ ہوا نا, یہی چیزیں. تو آپ اس لحاظ سے کیا بتانا چاہیں گے کہ مطلب اس میں آپ کا اپنا کوئی ایک چھوٹا سا کوئی مجھے واقعہ بتائیں کہ آپ آپ کے ساتھ کیسا مس اپ ہوا ہو کہ روزے سے ہو, کسی نے آپ پہ اٹیک کیا ہو, کچھ بولا ہو ایسا کو آپ کو سخت غصہ آیا ہو اور آپ برداشت کر گئے ہو, وہ چیز کچھ ایسی آپ کے کوئی مائنڈ میں کوئی آپ کو یاد آتی ہو تو آپ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ. میں نے جب روزہ نہیں رکھ پاتا تو میں عموماً اخلاقی طور پہ اوائڈ کرتا ہوں کہ
لوگوں کو نہ پتہ چلے. جی. لیکن بچپن میں روزہ نہ رکھ کے بڑی شرمندگی ہوتی تھی اکیلے میں کہ آج رکھا بھی نہیں ہوا, کھانا بھی کھانا ہے اور وہ کھانا بھی چوری کر کے کھانا ہے. آج کل تو اس بات کو تو کچھ فیل ہی نہیں کیا جاتا نا. ماں باپ سے بھی بچنا ہے کہ بھئی یہ کہیں فریج سے چیز نکال کے کھا جانی ہے. تو اپنے جو ایک اپنی شرمندگی تھی وہ بڑی زیادہ فیل ہوتی تھی. ہوتا ہے بالکل. تو میرا خیال ہے کہ آج کل وہ بھی نہیں ہے. آج کل کے لوگ الحمدللہ کہہ کے چیز کھا لیتے ہیں. دیکھا گیا, ہاں بالکل ہوتا ہے, نہیں وہ کیا جاتا, لیکن اس چیز کو ہونا نہیں چاہیے, اس کا تدارک ہونا چاہیے اور منع کرنا چاہیے کہ یہ چیز ہم بڑوں کو یہ چیزیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ روزے آج کل جو فوج کی نگرانی میں رکھوانے چاہیے, کیونکہ ایک تاکہ لوگ روزہ رکھیں. فوج اس کے اوپر اس کو مانیٹر کرے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا. بالکل بالکل. لیکن اب تو یہ کہ فائن بھی کہ ایک رول پاس ہوا ہے کہ اب جرمانہ ہوگا کہ پبلک پلیسز پہ اگر کوئی کھاتے پیتے ہوئے پکڑا گیا تو وہ چیز پہ فائن ہوگا, یہ چیزیں. لیکن کسی میں یہی بات ہو رہی تھی, ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے, تو کسی صاحب نے بولا کہ نہیں جو بیچ رہے ہیں ان پہ فائن ہونا چاہیے. حالانکہ یہ چیز غلط ہے, بیچنے والے پہ کیوں فائن ہوگا؟ مطلب ظاہری بات ہے کہ آپ افطاری کے لیے بھی خریداری کرنے جائیں گے, یہ چیزیں تو ہیں نا, سحری افطاری کے لیے آپ نے خریداری کرنی ہے, اس نے تو اپنا کاروبار کرنا ہے نا. اس کو آپ پابندیوں اور لا کے اندر بائنڈنگ نہیں دے سکتے. جی. یہ آپ کا ایک اپنا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. یہ سیلف ڈیسیژن ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, نیکی کرنی ہے یا نہیں کرنی. جی. یعنی یہ آپ اگر ایک پریشر کے تحت کریں گے تو وہ اس کے اندر وہ اسپرٹ اور سپارک کریٹ نہیں ہوگا. وہ کریٹ نہیں ہوگا. اگر آپ اس کو اپنی مرضی سے کریں گے جی ہاں تو وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا. بیسیکلی وہ بینیفیشل ایکٹ ہے. بالکل. لیکن اگر آپ نے میرے اوپر ڈنڈا رکھا ہوا ہے کہ آج تم نے روزہ رکھنا ہے, جی, اور وہ اگر تم نے روزہ توڑ دیا تو ڈنڈا ٹھا کر کے سر پہ پڑے گا, جی, پھر وہ روزے کی افادیت تو ختم ہو جائے گی کہ میں نے تو بڑے خوف کے اندر روزہ رکھا ہے. روزہ اللہ نے یہ خوف پیدا نہیں کیا ہوا. اللہ نے تو بڑی اجازتیں دی ہوئی ہیں جی کہ آپ اگر نہیں بیمار ہیں تو آپ کسی اور کے ساتھ کو روزہ کھلوا دیں, افطاری کروا دیں, بالکل, بعد میں روزہ رکھ لیں. اگر آپ بیمار ہیں تو آپ تو نماز بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. بالکل. اگر آپ اور زیادہ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں. بہت ریلیکسیشن ہے ہمارے مذہب میں, عبادت میں اللہ تعالیٰ نے تو ہر جگہ سے آپ کو ریلیکسیشن دی ہوئی ہے. روزے کے معاملے میں بھی کہ آپ بیمار ہیں تو پھر اس کا مطلب الٹرنیٹ بتایا ہے کہ اگر نہیں رکھ پاتے تو اس کا اس طرح کرنا ہے. It should not be enforced by law. بالکل. It should be inculcated into the training. جی. کہ انسان خود ریئلائز کرے کہ یہ میرے لیے بینیفیشل ہے. اگر آپ اس کو فورس کے ساتھ کریں گے تو وہ اس کی عبادیت ختم ہو جائے گی. بالکل. اس کا بینیفٹ ختم ہو جائے گا. بہت خوبصورت اس میں کہ بڑی زبردست باتیں آپ کے ساتھ ہو رہی تھی, لیکن کہ یہ ایسے پروگرام اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ گھنٹوں بھی ڈسکشن کی جائے اور ان پہ تحقیق کی جائے, پڑھا جائے, دیکھا جائے, تو میرا خیال ہے کہ وقت کا تعین ہی نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے جس میں بڑی مطلب مفید باتیں آپ نے ہمیں بتائی ہیں. سر مجھے ایک چیز کنفرم کر دیں گے آپ کے, جس میں یہ کہ کسٹمر سیٹسفیکشن اور کسٹمر سروسز پالیسیز, تو اس کے بارے میں تھوڑی سی چیز مجھے ڈیفائن کر دیں گے کہ یہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے اس چیز پہ. دیکھیں, جو فلسفی ہے کوالٹی مینجمنٹ کی, جی, اس میں بزنسز ہیں, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ سیگمنٹ جو ہے وہ کلائنٹ ہے, کسٹمر ہے. بالکل. اچھا, اب کسٹمر کی سیٹسفیکشن کیا ہے کہ آپ جو پرومس کرتے ہیں جی ہاں اس کو وہی ڈیلیور کریں. وہی ڈیلیور کریں گے جو ہم بتا رہے ہیں. جو ہم 50% سیل اناؤنس کر دیتے ہیں, لیکن ہم اس میں کیا چلاکی کرتے ہیں, ہڈن ٹرمز اینڈ کنڈیشن ساتھ لکھ دیتے ہیں ہم کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی. جب کوئی مس ایپ ہو جائے تو کہتے ہیں آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن نہیں پڑھے تھے. تو بائی لا آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اب یہاں پہ ٹروتھ کی ضرورت ہے, ٹروتھ کی ضرورت ہے, سچائی, کہ آپ نے کسٹمر سیٹسفیکشن دینی ہے تو کیسے دینی ہے. جی, ویلیو فار منی دینی ہے آپ نے. جی, آپ نے پرومس کیا اس کو کہ جتنے کی تم چیز لے رہے ہو اتنے کی حقیقت میں یہ چیز ہے. بالکل. بلکہ دینی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اٹ از مور دین ویلیو فار منی, یعنی تم جتنے پے کر رہے ہو جی اس سے تم زیادہ اچھی چیز خرید رہے ہو. اچھا, اس سے کم درجے کی ہونی چاہیے تھی لیکن ہم تمہیں زیادہ اچھی چیز دے رہے ہیں. جی. اب یہ سورہ تطفیل میں ورس 1 میں اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ فراڈ کرتے ہیں, جی, یہ جو لوگ فراڈ کرتے ہیں اور جب انہوں نے مال خریدنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں پورا تول کے دو. ٹھیک ہے. اور جب مال بیچنا ہوتا ہے تو کمی بیشی کرتے ہیں. کمی بیشی کرتے ہیں. جس نے ناپ تول میں کمی کی وہ ہم میں سے سورہ نہیں. تطفیل کے اندر یہ
یہ چیز مینشن کی گئی. جی ہاں. اچھا, اور اللہ پھر فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ایک دن انہوں نے میرے سامنے پیش ہونا ہے اور مجھے جواب دینا ہے کہ جب بیچتے ہو جی تو سوچتے ہو کہ تھوڑا کم ہی ڈال دوں, لیکن جب خریدتے ہو تو کہتے ہو کہ مجھے پورا تول کے دو. تو بیسیکلی یہ کسٹمر سیٹسفیکشن کے اندر آپ کے ناپ تول کا اور میئر کا بڑا رول ہے, بہت بڑا. کہ آپ یہ بھی ناپ تول ہے نا کہ آپ کیا پرومس کر رہے ہیں اور کیا ڈیلیور کر رہے ہیں. فائدہ اور برکتیں اسی میں ہے کہ آپ صحیح چیز ڈیلیور کریں اور جو پرومس کریں ہاں جی وہ ڈیلیور کریں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل. میرک ایک کمپنی ہے میڈیسن کی, دنیا کی تیسری بڑی کمپنی ہے. اچھا. اس کے اونر نے جب وہ کمپنی بنانے کا سوچا جی تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ کمپنی پیسے کمائے گی. ٹھیک ہے. اس کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ کمپنی میں جو میڈیسن بنے گی اس سے لوگوں کا علاج ہوگا. تو ایکچولی جو مینجمنٹ کے اندر جب آپ مشن سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں جی تو مشن سٹیٹمنٹ آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کی فلسفی کو ڈیفائن کرتی ہے. بالکل. اب میرک میں جیسے ہوا تو اس نے فلاح کی بات کی, بالکل. اس نے پروفٹس کی بات نہیں کی. فائدے یہ کی الگ بات ہے کہ فلاح کا کام کرتے کرتے وہ دنیا کی تیسری بڑی کمپنی بن گئی, یعنی پروفٹس میں بھی گرو کر گئی. بالکل. تو آپ کی کمپنی جب کسٹمر کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرے گی تو وہ پروفٹس بھی ارن کرے گی. بالکل. جب آپ جھوٹ سے ارن کریں گے, فیک ایڈورٹیزمنٹس کریں گے, فیک پروڈکٹس کو پروموٹ کریں گے, جو ہے وہ انگریڈینٹ نہیں لکھیں گے, جو پرومس کریں گے وہ ڈیلیور نہیں کریں گے, وہ ایک دفعہ پروڈکٹ آپ کے بکے گی, اس کے بعد نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. اب سے باتوں کا سلسلہ دیکھیں کتنا لمبا ہو گیا کہ ہمیں اس وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنی نالج کی باتیں اپنے کی, اور بڑی اچھی اچھی کیوریز تھی جس کے مطلب مجھے بھی بہت کچھ جانا تھا اس کے بارے میں, اور کافی اچھا لگا اس پروگرام میں آپ سے بات چیت کر کے. ابھی جیسے کہ پروگرام ہمارے اختتام کی طرف جا رہا ہے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمارے آڈینس کے لیے کوئی ایک خوبصورت سا میسیج دینا چاہیں جاتے جاتے جو بھی ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم سارے کسی نہ کسی کام میں انوالو ہیں, جی ہاں, کوئی نہ کوئی بزنس کرتے ہیں, کوئی اپنی اپنی اسپیشلٹیز ہیں, ہم آنیسٹی کے ساتھ ان چیزوں کو کریں, جو پرومس کریں وہ ڈیلیور کریں, اور جو اللہ نے اس ڈیوائن میسیج میں ہمیں پیغامات دیے ہیں ان کو ڈینائی نہ کریں. اگر وہ ڈینائل کریں گے تو وہ حال ہمارا وہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے, نافرمانی نہ کریں, کیونکہ آپ لاس پہ جائیں گے, اور پھر آپ اکاؤنٹیبل بھی ہیں اپنے سارے ایکشنز کے لیے. تو جو آپ کو ہدایت کی گئی ہے, پہلے تو یہ کہ اس ہدایت کو پورا سمجھیں, اس کو باتوں میں مت ضائع کریں, اس کی اوریجنل انڈرسٹینڈنگ لیں, اور اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آپ اس کو اپنی لائف میں اپلائی کریں, اور انشاءاللہ اس کے بینیفٹس آئیں گے. وہ لائف مینجمنٹ بھی ہے, وہ بزنس مینجمنٹ بھی ہے. تو آپ اس ڈیوائن لا کو نہ بھولیں اور اس پہ کانٹمپلیٹ کریں, اس پہ غور و فکر کریں. ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ لکھا گیا صرف اتنا ہی ہے, اس سے بہت زیادہ آپ اس میں سے ڈیرائیو کر سکتے ہیں, اور اس کو اپنی لائف میں اپلائی کریں, اپنے ارد گرد اپلائی کریں, لوگوں کو بتائیں, اور زندگی انشاءاللہ زیادہ بہتر طریقے سے گزر سکتی ہے. بہت شکریہ بابر صاحب آپ کا, اور آپ کے جو خوبصورت قسم کی مطلب اس میں ریفرنسز دینے کا, اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اتنی دور سے آپ آئے, ٹریول کر کے آئے ہمارے لیے اسپیشلی اس پروگرام کے لیے اور اس ڈسکشنز کے لیے. ہماری خواہش ہوگی کہ آئندہ آنے والے مطلب وقت میں بھی ہمیں آپ ٹائم دیں گے, اور ہمارے بہت سی چیزیں رہ گئی ہوں گی وہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے. اور آپ کے آنے کا بہت شکریہ, میں بہت مشکور ہوں, اور تھینک یو سو مچ آپ کا. اور ناظرین, اب یہاں پر اپنے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ ہے, برکتوں کا ہے, ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے, برداشت سے کام لینا چاہیے, اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور انشاءاللہ دوسرے کسی پروگرام کے ساتھ اب اور کسی مہمان کے ساتھ بیٹھ کے رمضان کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بارے میں باتیں کریں گے انشاءاللہ. اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Thank you.